अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। 21 हलकों में, कौमी और सूबाई हलकों में आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आज के इलेक्शन काफ़ी फेमिलियर नज़र आ रहे थे 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह, जैसे कि इंटरनेट की बंदिश हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि सीनियर सहाफ़ियों के कुछ तजिए भी सामने आना शुरू हो गए, जिसमें हामिद मीर साहब जो हैं वो बात करते हुए नजर आए, ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भी नजर आए। उनका ये कहना था कि पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो काफ़ी मुतनाज़ा तौर पर नजर आया है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा भी ये बात करते हुए नजर आए कि जब आपने कारकुनों को गिरफ्तार ही करना था और अगेन आपने 8 फरवरी की तरह ही चीज़ों को मुतनाज़ा तौर पर पेश करना था और रिप्ले करना था और इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसी तरह से बैरिस्टर सैफ भी यही बात करते हुए नजर आए कि हमारे बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। इस सारी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे, जलसे हमने देखे किस तरह से जलसे किए गए, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी की गई, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से काफ़ी खामोशी भी नजर आई। तासर शायद ये देने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे कि होता है कि हुकूमत जिसकी होती है, ज़िमनी इंतखाबात भी वही आमतौर पर जीतते हुए नजर आता है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऐसी भी गुजरी है जहाँ पर हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जहांगीर तरीन साहब की जो सीट थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाब जो है उसको जीता था। एक तरफ पर यह सिचुएशन थी और दूसरी तरफ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करती हुई नजर आई। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हुई नजर आई कि जी अभी तो इलेक्शन के नताइज अभी आना बाकी हैं, आप कैसे कह सकते हैं धांधली हुई है, जहां पर आप जीते वहां पर नताइज ठीक है और जहां पर आप ना जीते वहां पर नताइज खराब हो जाते हैं। आज का टर्न आउट क्या रहा है, आवाम अपने घरों से किस तरह निकली है और इस वक्त जिस तरह से सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ज़रूरी है वो इस्तेहकाम कैसे मुमकिन हो सकेगा और इस वक्त हुकूमत का और अपोजिशन का जो किरदार है इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद है आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं और अपने पैनल से आज ये पूछूंगी कि जो आज का टर्न आउट था उन्होंने इसको किस तरह से देखा है। आज़म चौधरी साहब, अगेन अगर हम बात करते हैं आज तो हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाब की तरफ बड़े कुछ ऐसे हल्के थे जहाँ पर आज हुआ है और वो 21 के करीब ये हल्के हैं। जो दिन भर की पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस इलेक्शन को किस तरह से देखा, क्या आप इसको कंटिन्यूटी देख रहे थे 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह और आवाम का टर्न आउट किस तरह से देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा, वेलकम बैक। थैंक यू। आप बड़े दिन के बाद आई हैं। अच्छा जी, आज ये ज़िमनी इंतखाब ज़ाहिर है ये एक आइनी ज़रूरत थी, जो सीटें खाली हुई उनके ऊपर इंतखाब करवाना। ज़िमनी इंतखाब के अंदर टर्न आउट कोई इतना अच्छा नहीं होता। माजी में भी हम देखें तो बहुत कम ऐसे ज़िमनी इंतखाब है जिस पर टर्न आउट अच्छा आया हो। ये PDM के दौर में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था ये लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, उसके अंदर एक था कि टर्न आउट बहुत अच्छा, लेकिन ओवरऑल एक दफ़ा लाहौर में ज़िमनी इंतखाब हुआ आज से कोई 8-10 साल पहले। ज़ईम कादरी साहब एक इलेक्शन जीते टाउनशिप के इलाके से, टोटल 5000 उनको वोट पड़े और वो इलेक्शन जीत गए थे, इतना वो टर्न आउट था। तो ज़िमनी इंतखाब ऐसे ही है। लेकिन आज के इंतखाब के अंदर भी हमने देखा है कि लोग उस तरह जोश खरोश नहीं था, बड़ा थोड़ा टर्न आउट है। कौमी असम्बली के हल्के उनका पोलिंग स्टेशन 80% रिजल्ट आ रहा है, तो कौमी असम्बली का उम्मीदवार 13,000, 8,000, 9,000 ये उसका वोट आ रहा है। जबकि तोको की जा रही थी कि एक माहौल बना हुआ था इंतखाबी, शायद वोटर निकलेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि ओवरऑल इंतखाबात के अंदर कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या नहीं पेश आया। नारोवाल में ज़रूर एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक कीमती जान ज़ाया हुई। वो पता चला कि मुस्लिम लीग नून के कोई कारकुन थे और उसके ऊपर जो PTI के वहाँ के कारकुनों ने हमला किया, वो डंडे शंडे उनके सर में लगे जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बाकी छोटे मोटे थे लाहौर के अंदर, यहाँ पे एक दो छोटे मोटे वाक़या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुछ लोग आपस में गुत्थम गुत्था हुए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। एक PTI के यहाँ पे एक थे शबीर गुज्जर गालबन, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया नक्शे अमन का। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो कदर मुश्तरक थी, वो ये थी कि पिछले जो इंतखाबात गुजरे हैं उसकी तरह आज भी इंटरनेट बंद था, जबकि इसकी मुझे नहीं समझ आई इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से जो इंतखाबात के अंदर जो वोटर या जो कैंडिडेट है उसका तो जो नुकसान होना सोना, उसमें जो वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग का अमला है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें मीडिया है, उनको बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती और वो बड़ा मसाइल का सामना होता है। आज भी इंटरनेट बंद रहा, आज भी हस्बे मामूल मीडिया को पोलिंग स्टेशन से दूर रखा गया। आज भी ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अभी जो काउंटिंग हो रही है, हमारे लोग वहाँ पे खड़े हैं
ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا، ابھی بھی نہیں جانے دیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن سے جب رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو کارڈ جاری کیے ہیں، ہم نے آپ کو ایکسیس گرانٹ کی ہے، لیکن ہماری جو پولیس ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ پولیس ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ پنجاب پولیس ہے۔ اچھا پنجاب ابھی ایک واقعہ اور بھی تھوڑی دیر پہلے پیش آیا گجرات کے اندر، وہ ہمارے ایک ٹی وی کے جرنلسٹ تھے، ان کو کچھ لوگوں نے وہاں پہ مارا، ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، ابھی تک نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں لے گئے ہیں، کہاں ہیں۔ یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، جو پولیس اہلکار یا دیگر لوگ اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، کیونکہ انتخابات کے اوپر یہ ایک منفی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرا میں ایک چیز اور دیکھیں، یہ انتخابات جس طرح پہلے کہا کہ آئینی ضرورت تھی، آئینی طور پر انتخابات ہو گئے، لیکن یہ جیتنے والے یا ہارنے والے نہ یہ حکومتی پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہیں نہ ان کی پروپوزیشن میں کوئی فرق پڑنا ہے ان سیٹوں کی جیت سے، نہ ہارنے والوں کو کوئی فرق پڑنا ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جیتنے والے آ جائیں گے، ایڈ آن ہو جائیں گے، لیکن جو حکومتیں یہاں پہ قائم ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ برتری سے ہیں کہ ان کی فارمیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلے تو نشاط صاحب، جیسے پنجاب پولیس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا تھا ریسنٹلی ایک واقعہ بھی رونما ہوا تھا جہاں پر ان کو شاید بتایا گیا تھا، سکھایا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، لیکن وہ آج بیہیو وہ نظر نہیں آیا، اس کا بھی فقدان نظر آیا۔ جناب یہ ضمنی انتخاب جو آج کا رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایز کمپیئر کیا جائے ہمیشہ جہاں پر اعظم چودھری صاحب کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کو بحال کرنا چاہیے، لوگوں کو ایکسیس ہونی چاہیے، وہاں پر ہم انٹرنیٹ کی بندش کر دیتے ہیں، اور بالخصوص میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، صحافیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو موبائل سروس کی بندش ہے، مجھے چونکہ میں نے کل بھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو میں یہی عرض کی تھی ارباب اختیار سے کہ جناب اگر آپ کو بہت مسئلہ ہے، کیونکہ انسانی جان جو ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے، تو آپ حلقوں کی حد تک محدود کریں، اس بندش کو اوور آل نہ کریں جس طرح یہ اضلاع کہا گیا تھا۔ تو شکر ہے اس طرح کی بندش تو نہیں تھی، لیکن بہرحال بندش موجود تھی۔ اور چوہدری صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کمیونیکیشن بند کرتے ہیں تو کمیونیکیشن صرف نہ ووٹر اور سیاسی جماعتوں سے کے لیے نہیں ہوتی، ادروائز بھی لوگ جو ہے کمیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پرابلمز آتی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی دوسرے لوگ ہیں، ان سب کے مسائل ہوتے ہیں۔ خود ہمارے صحافی جو بھائی ہیں جو رپورٹرز فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپس میں انٹریکشن کرنا، ہمارا نیوز روم کا ان کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے کام میں کئی گنا پرابلمز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے جو ہے نا، پاکستان کے سیکورٹی کے حالات اللہ کرے کہ جلد از جلد ہم اس دہشت گردی کے اس سے قابو پا لیں اور اس سے ہم نکل جائیں۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ پنجاب پولیس، دیکھیے پنجاب پولیس کا معاملہ جو ہے، ویسے تو میں عموماً مجھے لگتا ہے کہ پولیس ساری یہ جو ہمارے پاکستان کی خاص طور پر ہے، میں کسی دوسرے ملک کی تو بات نہیں کر رہا، یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں تقریباً، ایک طرح کے ان کے مزاج ہیں اور ایک طرح کے ان کا طریقہ کار ہے۔ اوور آل جو شاید ہماری قوم کا بھی اوور آل مزاج ایسا ہی ہے، کچھ لوگ بھی ویسے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں کہ شہر سے شہر، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ تو یہ کوئی مکس سا معاملہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن ہائی ہینڈڈنیس جو پولیس کی ہے، یہ تو کسی سے کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، جہاں جہاں ان کا داؤ لگ جائے وہ لگاتے ہیں۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جو اس کی متعلقہ وزارتیں ہیں، وہ ان پہ بہت سخت نظر رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ جو ایکشن ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ کوئی ایفیکٹ نہ آتا ہو، لیکن اس کا جو اصل امپیکٹ ہے وہ بیسیکلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے حکومت کے لیے۔ اب دیکھیں ملک بھر میں کس آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہوئے ہیں انتخابات، کوئی اکا دکا واقعات ہیں، اگر فرض کیجیے یہ نہ ہوتے تو آپ بآسانی یہ کہہ سکتے تھے کہ اوورآل رہے ابھی بھی پرامنی ہیں اوورآل، لیکن اکا دکا واقعات جو ہے نا وہ ٹینٹ کر دیتے ہیں اس ساری ایفرٹ کو، اس ساری معاملات کو۔ تو بہتر یہی ہے کہ ارباب اختیار جو ہے نا وہ، اور یہ جو حکومتیں ہیں، خاص طور حکومت، میں ارباب اختیار سے بھی زیادہ اس معاملے پہ حکومت کے اوپر ذمہ داری اس لیے دیتا ہوں کہ ارباب اختیار سے کام لینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ایسے مواقع پہ ان کو جو ہے نا وہ آن ٹوز رہنا چاہیے، کیونکہ ذرا سا بھی واقعہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی حکومت کے خلاف جائے گا۔ تو جو بھی حکومت وقت ہے اس کو اس معاملے کو ذرا
تھوڑا سختی کرنی چاہیے اور دھیان سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پولیس کا مزاج ہوتا ہے نا، یہ جو شاہ سزا شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بہت آگے بڑھ چڑھ کے وہ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو مطلب میں چاہ بھی نہیں رہا کہ اس طرح کو معاملہ ہو، لیکن وہ اپنی ہی پروگرس دکھانے کے لیے، کارکردگی دکھانے کے لیے، کسی کی نظروں میں آنے کے لیے، پروموشن کے لیے، اپنی بات آگے ٹھیک کرنے، وہ اس طرح کے کام جو ہے نا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرن آؤٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ٹرن آؤٹ سیڈلی میری ایکسپیکٹیشن سے بہت کم تھا، مطلب یوزلی ہمارے ہاں 18-20% ہوتا ہے ضمنی انتخابات میں، ماں سوائے یہ جو ایک انتخاب جو حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دینے کے نتیجے میں جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے تھے، ان کے نتیجے میں جو ہوا وہاں 49% 50% کے قریب تھا، اور وہ نظر بھی آ رہا تھا۔ لیکن آج تو 12 بجے تک میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 12 بجے تک لوگ نکلے ہی نہیں، اور صرف لاہور کا معاملہ نہیں ہے، اس تمام جگہوں پہ دیکھنے کو اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کی وہ ویو نظر نہیں آئے گی جس میں ایک چلو کوئی ہوتا ہے نا، کوئی مان لیا کہ جی 4 حلقے لاہور کے تھے، چلو اس میں ایک حلقہ ذرا بہت اگریسولی لوگ کر رہے تھے۔ حالانکہ کمپین کے دوران میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے جیسا کل بھی کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا نون لیگ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا جو اس کے الائز ہیں ان کے پوسٹرز، بینرز اور یہ چیزیں بڑی مطلب اشتہاری مہم کافی وہ لگ رہی تھی، اور جو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ اپنی جو بھی ان کے لیے ممکن ہو پا رہا تھا وہ کمپین ڈور ٹو ڈور جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ووٹر نہیں نکلا۔ یہ جو چیز ہے نا یہ تھوڑی میں سمجھتا ہوں مایوس کن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ صرف آئینی ذمہ داری تھی، چاہے یہ صرف اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن میرے حساب سے ووٹرز کو آج ضمنی انتخاب میں بھی اسی طرح ہی ووٹ دینا چاہیے جس طرح سے وہ عام انتخابات میں دیتے ہیں۔ اپنی رائے دہی جو ہے وہ اپنے رائے جو ہے جو فرض کی طرح ہے اس کو ان کو مکمل طور پہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے جو وہ سمجھتے ہیں اسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ یہ فائٹ جو ہے نا یہ ختم ہونے والی فائٹ ہوتی ہے۔ آپ آج جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس ہو سکتا ہے کہ آج آپ اس کو اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں، لیکن آئندہ انتخابات میں کر لیں، پھر اس کے بعد آنے والے انتخابات میں کر لیں۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ آہستہ آہستہ ووٹر جو ہے نا وہ ووٹر چھان لیتا ہے جو ان کے مرضی کے اچھے امیدوار ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہے یا جو اچھی جماعت ہے جن کو پسند ہے وہ اس کی طرف چلے جائیں۔ بیسک بات یہ ہوتی ہے کہ ووٹر اس بات سے بھی ہو جاتا ہے شناساں کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رائٹ کیا ہے اور اس نے اس ووٹ کو کاسٹ لازمن کرنا اس کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اعظم صاحب، ہم نے دیکھا کہ کے پی کے اندر اعتراض کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نظر آئی کہ جی وہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح سے اعتراض کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سندھ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ڈی اے اور باقی دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ یہ جب بھی کبھی الیکشن کا ماحول بنتا ہے، کوئی ایک ہمیں پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ میں چاروں صوبوں پہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی اس وقت کرنٹ سچویشن کی اگر بات کی جائے۔ 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ایک چھاپ تھی اور شاید ممکنہ طور پر یہ بھی چانسز تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضمنی انتخاب جو ہے اس چھاپ کو دھو سکیں یا ہم اس چھاپ سے باہر آ سکیں، اس کنٹروورشل چیز سے باہر آ سکیں۔ تو آپ اس تمام کمپیریزن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرن آؤٹ جو اتنا مایوس کن ہے نا اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ سسٹم سے مایوس نظر آتا ہے۔ آپ نے جو 8 فروری کے انتخابات کے جو نتائج دیکھے اس کے اندر جو آپ نے شور و غوغا دیکھا کہ ہر جماعت کا بندہ الزام لگا رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی، مینڈیٹ چوری ہو گیا، فارم 45 والے ہار گئے، فارم 47 والے جیت گئے، وہ جو ایک چیز ہے اس نے ایفیکٹ کیا ہے آپ کے آج کے انتخاب کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتخابی دھاندلی کا عمل دیکھیں، یہ 8 فروری کے اوپر بھی اسی طرح الزامات ہیں اور آج کے انتخاب کے اوپر بھی تمام جماعتیں مطمئن نظر نہیں آ رہی، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ یہ ان تمام جماعتوں کے لیے لمحہ فکری ہے کیونکہ سیاسی سٹیک ہولڈرز یہی لوگ ہیں، انہوں نے انتخاب لڑنے ہیں، کبھی اقتدار میں ہے، کبھی اپوزیشن میں ہے، کبھی یہ اس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دوسرا ان پہ الزام لگاتا ہے۔ کیوں نہیں یہ سارے بیٹھ کے انتخابی نظام کو کوئی ایسی اصلاحات کی طرف جاتے، کوئی ایسا انتخابی نظام بناتے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا سلسلہ ختم ہو، اور جو بھی پوزیشن میں ہوتے تو بڑا شور ڈالتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، الیکشن ریفارم، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی الیکشن ریفارم کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ ریفارمز کہیں باہر سے تو کوئی فرشتے نہیں آنے، انہی لوگوں نے کرنی ہے، یہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ لوگ دیکھیں، آپ پچھلی 2-3 حکومتیں دیکھیں، ہم یہی سن رہے ہیں، دھاندلی زدہ حکومتیں، نہ وہ سیاستدان ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے ایک دوسرے کو۔ اگر وہ ان پہ اعتماد نہیں کریں گے تو عوام کیسے اعتماد کرے گی؟ اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اس وقت منسلک ہیں ان لوگوں سے۔ یہ آپس میں جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گے، یہ جب تک سیاسی استحکام نہیں لے کے آئیں گے،
ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے یہ بحران بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان انتخابات کے بعد. جو ہم توقع کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک استحکام کی صورتحال ہوگی, مجھے وہ والی صورتحال نظر نہیں آ رہی. مزید اس کے اندر الزامات اور مزید اس کے اندر دھاندلی کا شور وہی نظر آ رہا ہے. اور پہلے ابھی 8 فروری والے جو انتخابات ہیں اس کا شور نہیں مدھم ہوا, اور آج ایک نیا شور شروع ہو جائے گا اور تمام جماعتیں ایک دوسرے کو الزام لگاتی تو رہیں یہ گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کبھی نہیں آ سکتی کیا؟ کیسے آئے گی جب آپ اسی طرح کی صورتحال میں انتخابات کروائیں گے؟ جب آپ ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے تو کیسے سٹیبلٹی آئے گی؟ اور جب سٹیبلٹی نہیں آئے گی پولیٹیکل, تو اوبیسلی آپ کو معاشی طور پر اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا, جو ہم آلریڈی اٹھا رہے ہیں. نوشاد صاحب, وہی بات اگین کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ انتخابی ماحول بنایا جاتا ہے, خواہ وہ ضمنی الیکشن ہوں چاہے وہ ہمارے عام انتخابات ہوں, ہمیشہ الیکشن ریفارمز جو ہے نا وہ آفٹر الیکشن ہی سب کو یاد آتی ہیں, بلکہ ہارنے والی پارٹی کو سب سے زیادہ ریکال ہو رہا ہوتا ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن کا کردار متنازع ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جنرل انتخابات میں بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آیا, اور اپوزیشن پارٹیز نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے. اسی طرح سے ضمنی انتخاب کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جب ابھی, کیونکہ ابھی تک غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج تو آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. یہ ریفارمز والا جو سسٹم ہے یہ ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا اپوزیشن کو اس وقت کیوں نہیں خیال آتا جب وہ خود سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کو ریفارمز کی طرف لے کر جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ نا سارا جو سوال آپ کر رہی ہیں یا جس طرف ہم بات کرتے ہیں یہ سارا ویسٹڈ انٹرسٹ کا معاملہ ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ اس کے اوپر جب اس کی کمیٹی بنی ہوئی تھی الیکشن ریفارمز کی, اس کے اجلاس ہو رہے تھے, نواز شریف صاحب کے جو اس سے سابق دور جو تھا 2013 سے 2017 تک کا, کہہ لیجیے 18 کہیں گے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ شاید خاقان عباسی کے. چلیں آج آپ نے مان لیا؟ نہیں مانتے نہیں, میں تو مانتا ہوں, میں تو مان ہی لیتا ہوں میں تو وہ بات جو سچ ہو لیکن حکومت کا دور تو تھا. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ الیکشن ریفارمز کی کمیٹیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جی, وہ ایک دوسرے سے رائے لے رہی ہیں, اور رائے لینے کے بعد پھر جناب کچھ نہیں ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کی دفاعی, اب مجھے اچھے ابھی بھی یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب تھے یا کبھی کسی دوستوں سے ملاقات ہوتی تو انہیں کہا جاتا کہ جناب اب الیکشن ریفارمز کا کیا کر رہے ہیں جی, بس ہو رہا ہے جی, آ رہا ہے پھر جا رہا ہے, وہ یہی والا معاملہ رہتا ہے. اب بھی ہمیں, اب تو خیر یہ جو پچھلا جو پی ڈی ایم دور اور اس کے بعد یہ اب تو حکومت ابھی فارم ہی ہوئی ہے, لیکن ان کی طرف بھی ہمیں کوئی نظر نہیں ہے. مجھے سم ہاؤ لگتا ہے کہ ایک طرف جو نون لیگ کی حکومت ہے اور دوسری طرف سنی اتحاد کونسل ہے, اپوزیشن جو ہے وہ جس اگریسو موڈ میں ہے, میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ وہ بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتے, اسمبلی کو بھی چلنا نہیں دینا چاہتے, یہ وہ اعلان کر چکے ہیں. اب ایسے حالات میں مجھے لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کا رول بڑا اہم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے وہ آئینی پوزیشنز پہ تو ضرور ہیں لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. اچھا, ایسا جو میڈیٹر ہے نا وہ خاصا جسے کہتے ہیں نا افیکٹو ہو سکتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ جی پیپلز پارٹی سے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے, نون لیگ سے نہیں ملا, لیکن پیپلز پارٹی کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہی کام ہے نا سیاستدانوں کا کہ وہ ایک دوسرے کو اس بات پر راضی کریں کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں. پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے مجھے لگتا ہے جو مفاہمت کی طرف زیادہ جانے کی بات کرتے ہیں اور آئین اور سیاسی مفاہمت کرتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے والی بات ہے نا کہ ایک طرح سے اس وقت ون ون پوزیشن میں اگر آپ صحیح معنوں میں بات پوچھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی سے زیادہ بینیفیشل تو کوئی بھی نہیں ہے نا. نون لیگ بھی شاید اس کی اس طرح سے بینیفیشری نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے, کندھے پہ ذمہ داری ہے, جو اچھا برا آنا ہے ان کے گلے پڑنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ بوجھ نہیں ہے ایکچولی. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. ویسے بھی آئینی معاملات میں اگر آپ دیکھیں باقی جماعتوں کی نسبت تو اسمبلی کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ تھوڑا آپ سمجھ لیجئے کہ افیکٹو رہتا ہے. اور دوسرا جو ہے کیونکہ 18ویں ترمیم سے لے کر مختلف ترامیم ایسی ہیں جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے لیڈ کیا ہے. تو آئینی معاملات میں چونکہ پیپلز پارٹی بہتر ہوتی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پروگریس کو دیکھتے ہوئے اس سے آگے بڑھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اپنے آپ پہ جو یہ بلاول صاحب کبھی کبھی ان کی طرف سے ایسا بیان آ جاتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ اسے جتنے بھی متحارب گروپ ہیں, اپوزیشن ہے, جتنی دوسری جماعتیں ہیں, نانا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں اور جی ڈی اے ہے, ان کو تمام کو سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بٹھانے میں اس وقت پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو یہ کردار ادا کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. کیوں؟ حکومت ابھی بنی ہے. یہ جو اب چوئی صاحب بات کر رہے تھے, ہم سب کی امیدیں یہ ہیں کیونکہ ہم جس ٹرموائل سے نکل کے آئے ہیں یا ابھی نکل رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نکل آئے ہیں, جو ہم نے ڈیفالٹ تک کی باتیں سن لی, تو ہمیں عقل آ جانی چاہیے. اور اگر ہمیں تھوڑا سا بھی خیال اپنے ملک کا ہے
اپنی قوم کے مستقبل کا ہے یا میرے آنے والے بچوں, میرے جو آنے والی نسلیں ہیں یا میرے بچوں کا کسی کو خیال ہے, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارا دور تو یہ دیکھیں نا آج جس طرح ہم آمنے سامنے گزار لیں گے, لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسی بیسز رکھ جائیں کہ ان کے پاس کچھ تو ہو اسٹینڈنگ, کوئی تو جگہ پہ وہ کھڑے ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کچھ کر کے گئے جہاں تھے. پر آپ کا کمپیریزن بھی دیگر ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اصلاحات کی جا رہی ہیں, ریفارمز آ رہی ہیں, یقیناً ہوگا, یہ تو ہوتا ہی رہے گا. دیکھیے نا آپ لیگ آف نیشن کا حصہ ہیں, آپ اکیلے رہ کے تو کہیں پر کوئی آپ آئسولیشن میں تو رہ ہی نہیں سکتے, تو کمپیریزن تو ہوگا. دیکھیں آپ جب لوگوں سے اپنے لیے ہیلپ بھی مانگتے ہیں, آپ دوست ملک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھے برے میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ الٹیمیٹلی وہ پھر آپ کے کمپیریزن بھی ڈرا ہوتے ہیں, لیکن آپ کے خطے میں بھی ہوتے ہیں, اوورال بھی ہوتے ہیں. ایک بڑی افسوس کی بات ہے, دیکھیں ہمارے پاس اتنا خوبصورت ملک, ہمارے پاس بے تحاشا وسائل, زرعی ملک, لیکن ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں ہم کسی کمپیریزن میں اس وقت سٹینڈ ہی نہیں کر رہے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک, ہم سے وہ والے ممالک جن کے پاس اتنی سہولتیں اور اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں اور ہم ایسا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ جو کمپیریزن کی بات کرتی ہیں نا, یہ تو کرتے ہوئے بھی اب دل دکھتا ہے کہ جب ہم ان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں جو ہم سے بہت پیچھے ہوا کرتے تھے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل رہے ہیں اور ہم بجائے ایک قدم آگے بڑھنے کے ہم کئی قدم پیچھے کی طرف اس بات چلتے کو جا رہے بریک کے ہیں. بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور جیسے اگر بات کی جا رہی ہے ڈرا کرنے کے حوالے سے, تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان سے اگر اپنا کمپیریزن کیا جائے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حالات ان سے بہت زیادہ میں گئے گزرے بھی نظر آتے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سیاسی استحکام کیسے ممکن ہوگا, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, وہ تمام تر حالات پر کس طرح سے قابو پائے گی, یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بات کی جا رہی ہے ابھی ہونے والے 21 حلقوں کے الیکشن کے حوالے سے کہ ضمنی انتخابات کے بعد جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرف جائے گی, اور سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام کس طرح سے ممکن ہو سکے گا, اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, ان دونوں کو اس وقت کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت اگر تمام تر چیزوں کو کمپیریزن کو ڈرا کر کے دیکھا جائے تو ہمیں اس وقت اکنامک چیلنج کا بھی سامنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا ہے. اعظم چودھری صاحب, اس وقت اپوزیشن کے کردار کی اگر بات کی جائے بالخصوص آپ کیا سمجھتے ہیں, جس سیاسی استحکام پہ آپ بات کر رہے تھے, پھر ہم نے یہ بھی ڈسکشن ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے کہ ہم اپنا کمپیریزن اگر ڈرا کر کے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ہمارے ہی رول ماڈلز ہم سے لیے تھے, وہ ہم سے آگے چلے گئے, ہم ان سے ابھی تک بہت پیچھے ہیں. سر اس وقت جس کرنٹ سچویشن کے اندر اس وقت ہمارا ملک موجود ہے, اس سچویشن کے دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سیاسی طور پر جو عدم استحکام, اس کی وجوہات تو بے تحاشا ہے. ایک تو پاکستان میں جمہوریت کا سلسل کا بار بار ٹوٹنا, بار بار اسمبلیوں کا ٹرینیور پورا نہ ہونا, وہ بہت ساری وجوہات اب ماضی میں ہم دیکھیں تو تلخیاں بہت بڑھ چکی ہوئی ہیں. اب اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ صرف ایک جماعت, اس میں تلخیاں, باقی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. لیکن انتخابات کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ باقی جماعتوں میں سے صرف 2-3 جماعتیں ہیں جو برسر اقتدار ہیں, وہ مطمئن ہیں کہ اقتدار مل گیا. باقی تمام جماعتیں ان کے اندر مزید تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں. اب اقتدار میں جماعتیں ان کے اندر بھی آوازیں ہیں, ان کے اندر بھی آوازیں. اب یہ چیزیں کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے, اپوزیشن کا بھی رول ہے, حکومت کا زیادہ رول ہے. حکومت کیونکہ سٹیک ہولڈر ہے, حکومت کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اپوزیشن جو ہے اس کو بھی تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کرنا بھی پڑے گا اس کو, لیکن حکومت ایک قدم آگے بڑھائے. جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی دیکھیں اس میں جتنے مرضی وہ فائدے میں ہو, آئینی سیٹیں ہوں, لیکن وہ حکومت کا حصہ ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایک پرسیپشن یہ پائی جاتی ہے جو کہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ مفاہمت کے لیے خاصا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں ان لوگوں کو ساتھ بٹھانا چاہیے. ان کے جو گریوینس ہیں جو انتخابات کے حوالے سے یا دیگر یا جی ڈی اے جن شکایات جو کر رہی ہے, ان تمام کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. آپ دیکھیں 2 ملکوں کی جنگیں بھی ہو جائیں, قتل و غارت بھی ہو جائے, آخر میں آ کے پھر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے, مذاکرات کی ٹیبل پہ جانا پڑتا ہے جنگ بندی کے لیے. آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنی لڑائی کو بڑھاتے چلے جائیں, آپ کیوں نہیں ٹیبل پہ بیٹھتے؟ آپ بیٹھ کے حکومت کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سارا اپنا کردار ادا کر سکیں گے. لیکن ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز حکومت کی طرف سے کی گئی ہو کہ الیکشن کے اوپر جو سوالات اٹھے ہوئے ہیں, جو فارم 47 کا ایشو ہے, فارم 45 کا ایشو ہے,
اس کے حوالے سے حکومت نے کوئی قدم آگے بڑھایا ہو. صرف زبانی جمع خرچ ابھی چل رہا ہے, زبانی کلامی بیانات آ رہے ہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو بیانات کی بجائے ایک قدم آگے بڑھ کے انہیں چاہیے تھا کہ ہم اے پی سی اناؤنس کر رہے ہیں تاکہ اس ملک کو مل کے بحران سے نکالیں, اور اس اے پی سی کی نہ صرف تاریخ اناؤنس کریں بلکہ اس کی ایک وینیو, اس کا ایک مقام بھی اس کا تعین کر دیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ پورے ملک کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ مشتمل ہم ایک اے پی سی کریں گے تاکہ ہم مل بیٹھ کر ان تمام مسائل کا حل ڈسکس کریں, اور وہاں پہ جو جماعتیں نہیں آئیں گی وہ عوام کی نظر میں ایکسپوز ہو جائیں گی, جو آئیں گی پوری قوم اس کو اپریشیٹ کرے گی, چلے ہمارے مسائل کے حل کے لیے سب مل کے بیٹھے ہیں. لیکن عملاً ایسا مجھے اقدام کوئی نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی وقت ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیے گا یہ احتجاج بڑھتا چلا جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سوچ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا اسے باہر ہے, لیکن کل ان کی جو گفتگو ہے اس نے بھی یہ اشارہ دیا کہ مولانا صاحب بھی اس میں پوری طرح شامل ہے. بلوچستان سے محمود اچکزئی, اختر مینگل وہ آلریڈی اس میں شامل ہے, جی ڈی اے اس میں تیار ہے, وہ پہلے بھی مظاہرے کر چکی ہے, پی ٹی آئی آلریڈی کر رہی ہے. بجائے اس کے کہ یہ نوبت آئے کہ پورے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر دمادم مسکل اندر ہو, آپ اس سے پہلے کوئی ایسا اقدام کریں کہ تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کریں اور مل بیٹھ کر ان کے بھی گریوینس سنیں, لیکن ملکی مسائل کے اوپر ترجیحی بنیادوں پر وہاں پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا نشاط صاحب, ایک تو ہم پولیٹیکل بیہیویئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کس طرح سے چینج کیا جائے گا, کیونکہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی شاید اس طرح کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جیسے کرنا چاہیے تھا. پھر ایز کمپیریزن جیسے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈرا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں پر آئین کی بات آتی رہی ہے یا سالمیت کی بات آتی رہی ہے تو وہاں انہوں نے جمہوریت کو بچانے کے لیے, آئین کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے اسٹیپ فارورڈ کیا ہے. اس سچویشن میں وہ اسٹیپ فارورڈ کس طرح سے ہوگا جہاں پر دو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ بن چکا ہو کہ ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنے دینا, اور دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے. لچک کا مظاہرہ دونوں طرف سے نہیں کیا جا رہا, تو یہ لچک کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کا سوال, آپ کے الفاظ منہ سے ڈیلیور ہو رہے تھے, میرے دماغ میں آصف زرداری صاحب کا ایک فکرہ گونج رہا تھا. جی کہ میں مخالف کو جو ہے نا, اس کا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ میں مخالف کے ایک طرح سے پاؤں میں گر جاتا ہوں, تو پھر کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مجھے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. سو یہ جو لچک کا جو سطح ہے, لیول ہے, یہ زرداری صاحب کے پاس موجود ہے. اور زرداری صاحب صدر مملکت بھی ہیں. صدر مملکت جو ہے اس کی ایک بڑی ایک طرح کی آپ سمبولک ویلیو ہوتی ہے, اور ساتھ ہی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کو چیئر پرسن بھی ہیں ایک جماعت کے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وقت جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے, اس کے اندر پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے, جو میں پہلے بھی جس طرح میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوکیٹ کر رہا تھا جس بات کو, کہ پیپلز پارٹی کو قدم بڑھا کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو چوئی صاحب نے جو سناریو آپ کے سامنے رکھا ہے نا, فرض کیجئے یہ ایسا نہ بھی ہو, فرض کر لیں آپ یہ دمادم مسکل اندر نہ بھی ہو آپ کا, وہ آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کی اسمبلیوں کے اندر جو ڈیلیور کرنے کی جگہ ہے, اگر وہاں ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو عوام کے فائدے کا معاملہ جو ہے وہ عوام کو اس کا ثمر نہیں مل سکے گا. عوام کے پاس وہ آسانی نہیں آ سکے گی جو ادروائز آ سکتی ہے. تو آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں, عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, اور چونکہ آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں اس لیے عوام کا بہتر سوچنا بھی آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. اپوزیشن کہتی ہے, اپوزیشن دعوے بھی کرتی ہے, اپوزیشن ہمیشہ یہ اعلانات بھی کرتی ہے, وہ سخت رویہ بھی رکھتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, میں نہیں کل کہا تھا کہ اپوزیشن کا بھی ذمہ داری ہے اور کردار ہے, لیکن اپوزیشن یہ اعلانات کرتی رہتی ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جب انگیج کرتے ہیں, اگر آپ ان کو انگیج کر لیں گے اور اگر وہ انگیج نہیں ہو پا رہے تو مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی موجود ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے, مجھے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں, ہم ان کو بابائے اپوزیشن کہتے تھے چوئی صاحب آپ کے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کبھی اس غور سے دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا رابطہ تھے جو تمام جماعتوں کے درمیان. میں سمجھتا ہوں بابائے جمہوریت ہے. میں بتانا ایگزیکٹلی یہی بات کہنے لگا تھا کہ اصل میں دراصل وہ بابائے جمہوریت ہے, کیونکہ وہ سم ہاؤ وہ ہی واز دا پرسنالٹی, یا وہ جو تھے وہ لوگوں کو اکٹھا جوڑ لیتے تھے, کہیں نہ کہیں ان کے درمیان برج کا کردار ادا کرتے.
آج مجھے لگتا ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو نبھانا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو اس معاملے کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، دونوں جماعتوں کو خاص طور اچھا اس پہ نشاط صاحب، اس پہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب جس عمر کے حصے میں تھے، آج اس عمر کے حصے میں میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، محمود اچکزئی صاحب بھی ہیں، سال 2 سال کا فرق ہے ان کا، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے اس وقت بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سارے اس وقت بزرگ سیاستدان ہیں۔ اب تو اس وقت کے لیے نوابزادہ نصر اللہ خان سب کو اکٹھے کیا کرتے تھے، اب اگر یہ سب مل کے باقی لارڈ ینگ تھی نا وہ سنبھال لیتے تھے، اب اگر یہ سارے مل کے دیکھیں اپنی اننگز یہ کھیل چکے ہیں، ان سب نے اپنی اننگز کھیلی ہیں، اب اس قوم کے لیے اگر تھوڑا سا یہ اپنے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لے جائیں، اپنے آپ کو تھوڑا تیاگ دیں یہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھائی کی خاطر اگر ایک بندہ تھوڑا جھکتا ہے، جس طرح آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا، تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا آج آپ یہ بات جب ہم نے یہ آپ نے بات کہی ہے تو میرے دماغ میں وہ کہیں ان کے الفاظ موجود ہیں نا، تو وہ جو ہم مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل بیہیویئر سے کرنٹ سچویشن میں ہمیں چاہیے۔ اعظم صاحب یہ ٹھپے لگانے کا الزام بھی آج ہم سنتے رہے سارا دن کہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، جب ٹھپے ہی خود لگانے تھے تو آپ نے الیکشن کیوں کروائے، اور بیلٹ باکسز میں جب پیپرز ہی خود جانے تھے، بیلٹ پیپرز کا استعمال ہی خود کرنا تھا، تو عوام کو کیوں نکالا گیا؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور یہ بات ہمارے سینئر جرنلسٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ آج صبح سے یہی سارا کچھ میں سن رہا، کیونکہ ہماری جو رپورٹنگ ٹیم ہے وہ بھی پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور ہمیں بھی جو شکایات مل رہی ہیں وہ ایسی ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا تھا یہ ایک آئینی ضرورت تھی، انتخابات کروا لیے۔ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو کیوں کروائے تھے؟ پھر نہ کرواتے، الزامات ہی لینے تھے نا، بجائے اس کے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرتے۔ الیکشن کمیشن پہلے الزامات کی زد میں ہے، اور آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے، پہلے ہی اس پہ بے تحاشا الزامات ہے۔ یا تو آپ اس میں ٹھیک کر لیتے، اپنا تھوڑا نظام بہتر کرتے، اپنا جو کردار ہے اس کو تھوڑا مثبت کرتے، لیکن آپ نے وہی آپ کا رویہ رہا، وہی آپ کا طریقہ کار رہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اقتدار میں ہیں، بالکل، کوئی صوبوں میں ہے، کوئی وفاق میں ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہیں، اقتدار بھی مزے لے رہی ہیں، اب تمام اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ عوام کو کیا فائدہ پہنچا اس کا؟ آپ کی اسمبلیوں میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ کسی کی وزارت اعلیٰ چلی جانی ہے تو نہ کسی دوسرے کو وزارت اعلیٰ مل جانی ہے اس ضمنی انتخاب سے۔ بھئی آپ اس ضمنی انتخاب کو فری اینڈ فیئر کروا دیتے، ٹرن آؤٹ ویسے ہی نہیں نکل رہا، ووٹر آپ کا باہر نہیں نکل رہا، مایوس ہو چکا ہے اس نظام سے، اس کا کم از کم اعتماد ہی بحال ہو جاتا آپ کا تھوڑا سسٹم بہتر کرنے سے۔ سوالات کئی زیادہ ہیں، اور اس وقت اگر بات کی جائے عوام کی تو عوام سسٹم سے ہمیں جو ہے وہ کافی بات کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹ اور اپوزیشن کے لیے یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل اپنا بیہیویئر کیسے چینج کریں گے، اور کس طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہم دیکھیں گے کہ یہ استحکام کیسے ممکن ہوگا۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں اپنے خارجی تعلقات کے حوالے سے۔ اگر خارجی تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے تو کل پاکستان میں اس وقت ایران کے صدر آ رہے ہیں، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود ہوں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت عرصے بعد ہم ایک اچھی چیز کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور جہاں پر ایک طرف پر عام انتخابات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جو چیزیں خراب ہو چکی تھیں 8 فروری کے بعد سے، اس کے بعد تمام تر چیزوں کو کس طرح سے قابو میں کر کے کس طرح سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک دعوت دی، اس دعوت نامے کو قبول کیا گیا۔ لیکن اس وقت حالات کچھ اس طرح سے بن چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو اسرائیل کے جو تعلقات سے چل رہے ہیں، اٹیک بھی ہو چکا ہے، اور تمام تر سچویشن کے دوران جہاں پر اس وقت ایک پینک بھی کریٹ ہے، اس تمام پینک میں ایران کا پاکستان کا دورہ کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پروجیکٹس بھی اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ ایسے پروجیکٹس بھی تھے کہ جن کو 90 کی دہائی میں شروع تو کیا گیا تھا، بات تو کی گئی تھی، جس میں پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بات کی گئی تھی، لیکن پھر وہ بعد میں کام روک کیا، پھر کنٹینیوٹی ہم نے دیکھی آصف علی زرداری صاحب کے زمانے میں، اور اگین اب پھر دوبارہ سے جو ہے پاک ایران تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے امپیکٹ ڈالے گا۔ اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے غزہ کے لیے 400 ٹن جو ہے اس کی امداد کی 8ویں قسط جو ہے وہ بھی ادا کرنے کے حوالے سے کام کیا گیا ہے۔ تو غزہ کی سچویشن اس وقت جو ہے وہاں پر جو تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگین پاکستان اور ایران کے تعلقات، اور ایک ایسے ٹائم پہ تعلقات کا ڈیولپ ہونا کہ جہاں پر اس وقت
दोनों ममालिक के दरमियान में टेंशन चल रही है, एक तरफ पे इसराइल है और एक तरफ पर ईरान है, और जबकि अमेरिका ने इस वक्त इसराइल को अच्छी खासी फंडिंग भी कर दी गई है। आज़म साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी हुई है, पहले तो ये कि काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा दौरा होने जा रहा है, इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? और उसके साथ साथ जो इस वक्त तमाम तर हम मिडल ईस्ट की सिचुएशन देखते हैं या पूरी दुनिया की सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है, जहाँ पर गज़ा और फ़लस्तीन की बात की आती है, तो वहाँ पर ईरान का एक अटैक करना और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ आना, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? फ़ैज़ा, मेरा ख्याल है इन हालात के अंदर ईरान का दौरा एक खुश आइंद है, क्योंकि आपको याद है पिछले दिनों पाकिस्तान और ईरान में थोड़ी कशीदगी पैदा हुई थी, एक दूसरे की टेरिटरी में हमले किए गए, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के अंदर एक तशवीश पाई जाती थी, और उसमें भी दोनों ममालिक ने मिल बैठकर उसको तस्फिये से हल किया उस मामले को। तो उस वक्त दोनों अक़वाम उस पर बड़ी परेशान थी। उसके बाद जब ईरान का और इसराइल का तनाज़ा बढ़ा है, अभी जब इसराइल ने पहले उनके एम्बेसी पे हमला किया, फिर ईरान ने जवाबी हमला किया, उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही पराई आग में धकेला गया, जो बैनुल-अक़वामी दुनिया थी। हमने पराई आग के अंदर जल के अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ था। हमें उस वक्त यही खदशात थे कि कहीं ईरान और इसराइल की जंग के अंदर हमें ताकतवर ममालिक जो है वो इस लड़ाई का हिस्सा न बनाएं, उसमें हमें न धकेलें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बला सर से टली, और ईरान और पाकिस्तान के जो आपस के सफारती तल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं और दोनों का एक दूसरे से लाज़िम मलज़ूम का रिश्ता है। बेशक अमेरिका की जानिब से जितनी मर्जी पाबंदियाँ हों, लेकिन आपका जो एक इस्लाम का एक जो रिश्ता है उसको आप जो है वो नहीं पीछे हट सकते। लिहाजा ईरान के साथ एक तो हम बार्टर ट्रेड करने वाले थे, दूसरा ईरान से गैस पाइपलाइन आ रही थी जो कि भारत तक जानी थी, लेकिन भारत ने उसमें क्योंकि बहुत बड़ा तकाजा किया जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं था, उसने सिक्योरिटी की एश्योरेंस मांगी थी, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं थी कि भारत की सिक्योरिटी, उसकी पाइपलाइन की सिक्योरिटी की पाकिस्तान एश्योरेंस देता। लिहाजा वो गैस पाइपलाइन वो पाकिस्तान के अंदर तक आनी थी, जिस पर दोबारा काम भी शुरू हो चुका है, और ईरान के साथ जो हमारे तल्लुकात थे वो भी ठीक हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि इस दौरे के बाद पाकिस्तान और ईरान के बार्टर जो तजारत है, जो ट्रेड है, उसका भी सिलसिला जो है ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियों की वजह से, बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस की वजह से हम उस तरह बैंक टू बैंक ट्रेड नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास एक रास्ता है बार्टर ट्रेड का। तो उसके ऊपर आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब इससे पहले वज़ीर आज़म थे, उस वक्त उन्होंने इस बार्टर ट्रेड का उस वक्त इनिशिएटिव लिया था, और इस दौरे के बाद उम्मीद है कि ये बढ़ेगा। जबकि दूसरी जानब आपने गज़ा का जिक्र किया था, वहाँ की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। आज भी आप देखें कि गज़ा में आज भी इसराइल ने वहाँ पे बर्बरियत की इंतहा की है, वहाँ पे एक ही फैमिली के वहाँ पे बच्चे शहीद हुए हैं, और मेरा ख्याल है 13 बच्चे शहीद हुए हैं, और उसमें से 11 या 12 एक ही फैमिली के बच्चे हैं। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि इसराइल आज भी अपनी उसी डटाई पे कायम है, और जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें बरतानिया है, वो बड़ी डटाई के साथ उसका साथ दे रहे हैं, कब उसको ग्रांट भी दे रहे हैं, उसको असला भी फ्राहम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर अब इस्लामी ममालिक को अब तो कम से कम कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इंतहा हो चुकी है, वहाँ पे जेनोसाइड किया जा रहा है, नस्ल कुशी की जा रही है, ताकि वहाँ पे हिंदू उसकी यहूदियों की आबादकारी की जा सके, और उस इलाके पर मतलब कब्जा करने की कोशिश कर रहा है इसराइल। अगर आज भी हम थोड़ा सा नई इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर फ़लस्तीन जो है ना उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और जहाँ पे ग्रांट्स की बात की जा रही है, तो इस वक्त देखा जाए तो ना सिर्फ इसराइल को ग्रांट दी गई है बल्कि यूक्रेन को भी ग्रांट दी गई है। ये एक रिपोर्ट सामने आई है। नौशाद साहब, सबसे पहले मुझे मंजूर किया है उन्होंने $96 बिलियन का, यूएस कांग्रेस ने, जिसमें $26 बिलियन इसराइल के लिए इमदाद मंजूर, और ये कोई छोटी नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि एक तरफ पर रशिया है, एक तरफ पर चाइना है, फिर ईरान ऑलरेडी उसमें आया हुआ है। जनाब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इस तमाम सिचुएशन के अंदर गो के ये जो दौरा था ये पहले से तयशुदा था, टाइम पीरियड इसका पहले से सामने था, लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पर पैनिक भी क्रिएट हुआ है और पाकिस्तान से हमेशा ढूंढोर का मुतालबा भी किया जाता रहा, हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं। इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं और ये पाकिस्तान के लिए कितना बेहतरी लेकर आएगा? देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पहले से भी तय हो दौरे, तो आपको पता है दौरे जो हैं वो मनसूख भी हो जाते हैं, वो कुछ वक्त के लिए उनको आगे भी डाला जा सकता है।
لیکن یہ دورہ ہونے کا مقصد ہی یہ ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی اس وقت پاکستان میں سعودی عرب کی طرف سے ایک اچھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان صاحب جو سعودی ولی عہد ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مئی میں پاکستان کا دورہ کریں، اسی دوران یہ اعلان بھی کیا جائے گا جو انویسٹمنٹس کا۔ دوسری سائڈ پہ یہ ہے جو آپ کو یہ تو چوہی صاحب نے بتا دیا بارٹر ٹریڈ کے بارے میں بھی اور گیس پائپ لائن کے بارے میں بھی۔ گیس پائپ لائن پہ ہمارے جو اکابرین ہیں یا ہمارے جو آپ سمجھ لیجئے اعلیٰ حکام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے امریکہ کو اس بات کے اوپر راضی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سے معاہدے دنیا بھر میں ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ کے بہت سے ایسے معاہدے ہیں۔ انڈیا ان سے لے رہا ہے، ایران سے گیس، تیل، رشیا، ایران سے۔ تیل کے معاملے میں بھی، پیٹرول یعنی اس کے معاملے میں بھی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اور گیس کے معاملے میں بھی۔ سو ہمیں بھی اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے، تھوڑا سا ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے اور بات چیت کی جانی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فی الحال جو ریاکشن امریکہ کی طرف سے یہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کے اندر کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن اب جب آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیے کہ پاکستان کو اس وقت جن مسائل کا ہم شکار ہیں وہاں ہم اپنی جو عوام ہے اس کو کسی بھی طرح سے ہمیں ریلیف دینا، یہ ایک سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اپنے اکنامک کرائسس سے ہمیں باہر نکلنے کے لیے ہمیں سعودی عرب سے بھی بات کرنی ہے، ہمیں تمام دوست ممالک سے کرنی ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک بھی ہیں، اور انویسٹمنٹس کی ہم بات کریں، سرمایہ کاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ SIFC بنی ہوئی ہے جو پوری پریزنٹیشنز دے رہی ہے، ہمارے لیے سرمایہ کاری لانا بہت ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے جیو پالیٹکس کا۔ اب یہ جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بھی تو چین کی ثالثی میں بہتر ہو گئے، وہ بحال ہو چکے ہیں، اور اس پہ ایک اچھا امپیکٹ ڈالا۔ اب جب ان حالات کے اندر اب آپ اس کو اسرائیل کے ساتھ اگر جب بات کرتے ہیں، دیکھیں اسرائیل جانے اور ایران جانے ایک طرح سے اگر ہم جب بات کریں کہ یہ معاملہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، یقیناً جب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ آئے گا کہ وی ہیو ٹو چوز، تو الٹیمیٹلی ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ سعودیہ اور ایران ایک ایسے اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بہت سے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سیکٹس جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ سے چونکہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اٹیک کے بعد، خاص طور پر جب ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، اس کے بعد ایک پیغام جو ہے وہ بھی دنیا کو دیا جانا ضروری ہے، ہماری طرف سے بھی دیا جا رہا ہے، دوسری قوموں کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے۔ تو اس پرسپیکٹو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے کی سگنیفیکنس بنے گی، کیونکہ جب ایرانی صدر آئیں گے ہمارے معاملات ان کے معاملات یہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ نہ ہم اسرائیلی جبر کے ساتھ ہیں، نہ ہم اسرائیلی جو کچھ اسرائیل اس وقت غزہ میں کر رہا ہے ہم اس کو نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ بات ہم بالکل کلیئر کٹ بتا چکے ہیں۔ جو فلسطینی ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ابھی اقوام متحدہ کے اندر جو ان کو رکنیت دینے کی بات کی گئی تھی، امریکہ نے اس کو ویٹو کیا۔ سو امریکہ اگر فلسطین کے خلاف کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، بہت اوپن کھڑا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے کوئی کتنی بڑی اماؤنٹ وہاں پر بھی کتنی دفعہ یہ ویٹو قراردادیں ویٹو کی ہیں اس نے، تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے، اسلامی برادر ممالک کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹیویٹی کے اندر اس کو تیز کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے اسلامی ممالک کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دورے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پریشر گروپ کی شکل میں ہی کم از کم، میں بلاک کی بات نہیں کروں گا کیونکہ بلاک کی بات ہوتی ہے تو پتہ نہیں کس قسم کی وہ اس کے پیچھے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کس قسم کا بلاک بن رہا ہے۔ دیکھیے چین جو ہے، چین کا جو ماڈل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، چین شراکت داری کے ماڈل پہ چل رہا ہے، امریکہ یا دوسری جو مغربی طاقتیں ہیں وہ ہیجمونک ماڈل پہ جاتی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ آپ کا ہمسایہ ملک بھارت ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کو، وہ اس یہاں کا جو اس خطے کے اوپر اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو ہیجمونک ماڈل اور چیز ہے، شراکت داری ماڈل اور چیز ہے۔ تو ہم اگر شراکت داری اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس میں بہتری آنی چاہیے۔ اعظم صاحب کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، گو کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس اٹیک میں نہ تو وہ ایران کے اس میں ہیں، نہ وہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ وہ اس کے مخالف جاتے ہیں، یہ امریکہ کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا تھا۔ لیکن ہم نے ماضی میں کچھ ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کس طرح سے کچھ ایسی چیزوں میں انوالو کیا گیا جو ہماری چیزیں نہیں تھی، جو ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کا ایک بڑا نذرانہ ہماری قوم نے ہر صورت میں پیش کیا ہے۔ تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں امریکہ جتنا مرضی کہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ اس کے کال و فعل میں تضاد دیکھیں نا کہ وہ بات کچھ اور کر رہا ہے، عملاً کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی ایک گرانٹ وہ اسرائیل کو دینے جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ آپ صرف ایک یو این اجلاس ہے جس میں امریکہ نے اس میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، باقی تو ہر جگہ پہ اس نے اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا ہے، تو لہٰذا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. امریکہ اصل میں اسرائیل کے حق میں ہی سمجھنے کے چکر میں کہ وہ جو رفح کیمپ کے اوپر یہ حملہ کرے گا تو اس کو بہت نقصان ہوگا. تو ہمیں اپنے جو ہے نا سفارتی چیزوں کے اوپر ہمیں صرف یہ ہے کہ پرائی آگ سے بچنا ہے. ہمیں صرف اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے جو بہتری ہو سکتی ہے ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے. اس کی بہترین اگزامپل ویسے بنتی نہیں ہے لیکن اس کی اگزامپل ہے انڈیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر روس سے بھی تیل لے رہے ہیں، باقی ممالک سے بھی لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی بات آپ نے بالکل صحیح کیا. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. میرے معزز پینل کا بہت بہت جہاں پہ بات کی جا رہی ہے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، تو ہم اس بات کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ ایرانی صدر آ رہے ہیں اور اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قوم کو اور ہر ملک کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.